कलसूम बीबी का शौहर फौत हो चुका था और बेटा कनाडा चला गया था, जिसकी वजह से वो अकेली रह गई थी और बहू इसे बहुत तंग करती थी, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर वक्त हमसायों और रिश्तेदारों के घर में गुजार आती थी। आहिस्ता आहिस्ता सारे कलसूम बीबी से तंग आने लगे, तो एक दिन बहू ने ज़बरदस्ती एक बूढ़े से इसका निकाह करवा दिया और अपनी जान छुड़वा ली। जबकि कलसूम बीबी मना करती रह गई और जब बेटे को खबर मिली तो इसने आकर गुस्से में बीवी को पकड़ा और इसे लेकर अम्मा के पास गया, तो इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि आ गई बुढ़िया, सारे जहां में दौरे करके 1 मिनट भी तुम्हें घर में सुकून नहीं आता। सारा दिन आवारा गर्दियां करती हो, बहुत आवारा हो गई हो। मैं इशफाक को बताऊंगी कि अब तुम मेरे बस में नहीं हो। मेरे तो हाथ खड़े हैं, अब मैं मजीद तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। कलसूम बीबी जैसे ही घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो बहू की चिलचिलाती हुई आवाज इसके कानों में पड़ी। वो दरवाजे के पास ही ठटक कर रुक गई। बहू ने इसे देखते ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया था। कलसूम बीबी का शौहर सालों पहले वफात पा चुका था। इसने अपने इकलौते बेटे को खुद ही पाल पोस कर जवान किया था। मेहनत मजदूरी करके इसने बेटे को पढ़ाया लिखाया और इसके लिए हर तरह की कुर्बानियां दी। बेटे की शादी भी इसने अपनी ही भांजी से कर दी थी। इसने सोचा था कि अपनी ही बच्ची है, वो इसे समझ भी लेगी और इसका ख्याल भी रखेगी। शुरू शुरू में तो भांजी ने वाकई घर को अच्छी तरह संभाल लिया था। वो कलसूम बीबी के साथ नरम लहजे में बात करती थी और इसके लिए चाय पानी भी बना देती थी। कलसूम बीबी को लगता था कि इसकी जिंदगी की थकन अब खत्म हो जाएगी, लेकिन कुछ ही अरसे बाद हालात बदलने लगे थे। जब इसका बेटा रोजगार के सिलसिले में कनाडा चला गया था तो कलसूम बीबी बिल्कुल अकेली रह गई। इसके बाद बहू का रवैया भी बदलने लगा। बहू ने कलसूम बीबी को तंग करना शुरू कर दिया था। वो अगर सो रही होती तो ऊपर से पानी डाल देती। कलसूम बीबी घबरा कर उठ जाती और बहू हंसने लगती थी। अगर वो नमाज पढ़ने खड़ी होती तो बहू जानबूझकर इसके आगे से गुजर जाती और इसकी तवज्जो बटाती थी। कुरान पाक की तलावत करने लगती तो इसका चश्मा छुपा दिया करती। जब वो खाना खाने लगती तो बहू जानबूझकर खाने में इतनी ज्यादा मिर्चें डाल देती कि कलसूम बीबी की आंखों से पानी बहने लगता था। ऊपर से पानी भी दूर रख देती थी ताकि वो तकलीफ से तड़पती रहे। कलसूम बीबी के लिए घर का हर लम्हा अजाब बन चुका था। ना इसे खाने पीने को अच्छा मिलता था और ना ही इसे सुकून नसीब होता था। वो अक्सर अपने बेटे को याद करके रोने लगती थी। इसे अपने वो दिन याद आते थे जब वो बेटे के लिए रात रात भर जाग कर कपड़े सीती थी और मजदूरी करती थी, ताकि इसका बेटा कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाए। जब वो रोती तो बहू फौरन आकर इसके सर पर खड़ी हो जाती और चीखने लगती। वो कहती थी कि क्या बुढ़िया हर वक्त रोती रहती हो, घर में मनहूसियत फैला रखी है, तुम्हारी ये आहें कहीं मेरे शौहर को ना खा जाएं। ये सुनकर कलसूम बीबी का दिल टूट जाता था। वो खामोशी से सर झुका लेती थी और आंसू पोंछ लेती थी। कलसूम बीबी ने 1-2 बार अपनी बहन से भी शिकायत की। कहने लगी, बहन अपनी बेटी को समझाओ, इसका रवैया मेरे साथ बहुत खराब है। मैंने तो कभी रवायती सास बनकर नहीं दिखाया, लेकिन इसने मेरा जीना हराम कर रखा है। मुझे बहुत तंग करती है। लेकिन बहन ने भी कलसूम की बात सुनने की बजाय उल्टा उसी पर चढ़ाई कर दी। कहने लगी कि सारी खाला पहले ही सदके वारी जाती हैं, लेकिन जैसे ही भांजियों भतीजियों को बहू बनाकर ले जाती हैं तो अपना सास वाला रूप दिखाना शुरू कर देती हैं। ऐसे बोलो ना कि तुमसे बहू बर्दाश्त नहीं होती। इसका हंसना बोलना उठना बैठना कुछ भी तुम्हें अच्छा नहीं लगता। मुझे फरत ने पहले ही तुम्हारे रवैये के बारे में बता दिया था। मैंने इसे समझाया था कि कोई बात नहीं, खाला है, सारी सास ऐसी ही होती हैं, गुजारा करो। लेकिन मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझसे भी आकर फरहत की शिकायतें लगाना शुरू कर दोगी। हद हो गई है कलसूम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बहन ने भी नाराजगी से मुंह मोड़ लिया। कलसूम खामोशी से इसके पास से उठ गई थी। कुछ अरसे बाद कलसूम बीबी ने घर में वक्त गुजारना ही छोड़ दिया था। अब वो सुबह होते ही घर से निकल जाती थी। कभी किसी हमसाये के घर जा बैठती थी और कभी किसी रिश्तेदार के घर चली जाती थी।
پورا پورا دن وہیں گزار کر شام کے وقت گھر واپس آتی تھی۔ کسی نہ کسی کے گھر سے اسے کھانا مل جاتا تھا اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ اس کا بیٹا کینیڈا میں تھا، لیکن اس کے دن اتنے برے ہو چکے تھے کہ اسے کھانے کے لیے بھی دوسروں پر انحصار کرنا پڑتا تھا۔ وہ بھیک بھی نہیں مانگ سکتی تھی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ ایسا کرنے سے اس کے بیٹے کی عزت خراب ہو جائے گی۔ وہ ہمیشہ یہی سوچتی تھی کہ لوگ کہیں یہ نہ کہیں کہ جس عورت کا بیٹا کینیڈا میں ہے وہ ماں بھیک مانگ رہی ہے۔ پہلے یہاں تو کلثوم بی بی کو ہر کوئی ہاتھوں ہاتھ لیتا تھا، آخر اس کا بیٹا کینیڈا میں جو تھا۔ سب لوگوں کو امید تھی کہ جب وہ واپس آئے گا تو باہر کی چیزیں لائے گا اور کلثوم بی بی انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے گی۔ لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ کلثوم بی بی کے تو اپنے ہی گھر میں کوئی عزت نہیں ہے تو آہستہ آہستہ سب اس سے دور ہونے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سارے ہمسائے اور رشتہ دار کلثوم بی بی سے تنگ آ گئے تھے۔ اب جب وہ انہیں آتی ہوئی دکھائی دیتی تو دروازہ بند کر لیتے تھے۔ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ کلثوم بی بی دروازہ کھٹکھٹاتے کھٹکھٹاتے تھک جاتی تھیں، لیکن کوئی دروازہ نہیں کھولتا تھا۔ آخر کار وہ گلی کی نکڑ پر موجود پیپل کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جاتی تھیں اور وہیں پورا دن گزار دیتی تھیں۔ شام ڈھلنے لگتی تو وہ آہستہ آہستہ اٹھتی اور لرزتے قدموں کے ساتھ واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑتی تھی۔ اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ کمزوری کی وجہ سے اس کے چہرے کی ہڈیاں تک نمایاں ہو گئی تھیں، آنکھیں اندر کو دھس گئی تھیں اور چال میں لڑکھڑاہٹ آ گئی تھی۔ ایک دن جب وہ پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی تو اس کے دل میں عجیب سی اداسی چھا گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے دعا مانگنے لگی۔ اس نے کہا کہ یا اللہ، میں نے ساری زندگی محنت کی ہے، میں نے اپنے بیٹے کو پالنے کے لیے ہر مشکل برداشت کی ہے، اب بڑھاپے میں میرے نصیب میں یہ دن کیوں لکھ دیے گئے ہیں؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے آنسو پونچھے اور درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ گلی سے لوگ آتے جاتے رہے لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ بچے اسے حیرت سے دیکھتے اور آگے بڑھ جاتے۔ کلثوم بی بی کو اچانک چکر سا آنے لگا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کے قدموں میں طاقت نہیں تھی۔ وہ وہیں درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی سانسیں بوجھل ہو رہی ہیں۔ اس نے دوبارہ آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یا اللہ، اب تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تو وہ وہیں زمین پر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے گھر میں موجود اپنی جھلنگی سی چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ محلے کے لوگوں نے کلثوم بی بی کو وہیں گرے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اسے اٹھا کر گھر چھوڑ گئے تھے۔ اس دن کے بعد کلثوم بی بی کی بیماری مزید بڑھنے لگی تھی۔ وہ اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ اس کے لیے اٹھ کر کھڑا ہونا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ پہلے تو وہ کسی نہ کسی طرح دروازے تک جا کر باہر بیٹھ جایا کرتی تھی، لیکن اب اس میں اتنی ہمت بھی باقی نہیں رہی تھی۔ اس کا جسم کمزوری سے ٹوٹنے لگا تھا، ہاتھ پاؤں میں جان نہیں رہی تھی اور آنکھوں کے آگے اکثر اندھیرا چھا جاتا تھا۔ کئی کئی گھنٹے وہ چارپائی پر لیٹی رہتی تھی اور چھت کو گھورتی رہتی تھی۔ ایسے وقت میں بہو نے بھی کچھ حد تک اس پر ترس کھایا تھا۔ اب وہ اس کے کھانے میں مرچیں ڈالنا بند کر چکی تھی، لیکن کلثوم بی بی کو اب اس سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ اس کا جسم پہلے ہی بہت کمزور ہو چکا تھا۔ وہ دو نوالے بھی مشکل سے کھا پاتی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ کھانا سامنے رکھے رکھے ہی سو جاتی تھی۔ اب کلثوم بی بی ہر کام کے لیے اپنی بہو پر منحصر ہو گئی تھی۔ اگر اسے پانی پینا ہوتا تو بہو کو آواز دیتی، اگر واش روم جانا ہوتا تو بھی اسے بہو کو پکارنا پڑتا تھا۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا تھا کہ بہو وقت پر نہ آتی اور کلثوم بی بی کے کپڑے گندے ہو جاتے تھے۔ اس بات پر فرحت کو شدید غصہ آتا تھا اور وہ اسے برا بھلا کہنے لگتی تھی۔ فرحت اب اس حالت سے تنگ آ چکی تھی اور اندر ہی اندر عاجز آ گئی تھی۔ بیمار ساس کو گھر سے نکالنا بھی آسان نہیں تھا۔ اگر کسی رشتہ دار کو پتہ چل جاتا یا کسی نے اشفاق کو خبر کر دی تو اس کا انجام بہت برا ہو سکتا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اشفاق اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہے،
مگر دوسری طرف وہ مزید کلثوم بی بی کو برداشت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کے دل میں اب بھی اتنا خوف خدا باقی تھا کہ اس نے کلثوم بی بی کو جان سے مارنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن اس کے علاوہ اس نے اسے اپنی زندگی سے نکالنے کے لیے ہر ممکن طریقہ سوچ لیا تھا۔ وہ کئی دن تک سوچتی رہی، راتوں کو جاگ جاگ کر مختلف منصوبے بناتی رہی۔ آخر ایک دن اس کے دماغ میں ایک ایسا منصوبہ آیا جس کے بارے میں کلثوم بی بی کو ذرا بھی خبر نہیں تھی۔ اس منصوبے پر عمل کرنے سے سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی۔ اگلے دن صبح کے وقت کلثوم بی بی کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے کمزور سی آنکھیں کھول کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ کھلا اور اندر فرحت داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ 4-5 اجنبی لوگ بھی تھے۔ ایک مولوی صاحب بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے اور ایک ادھیڑ عمر کا شخص بھی ان کے ساتھ تھا۔ کلثوم بی بی حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں۔ فرحت اس کے قریب آئی اور سخت لہجے میں بولی کہ بڑھیا سیدھی ہو جاؤ، تمہیں یہاں سے اتارنے کا وقت آ گیا ہے، میں مزید تمہیں برداشت نہیں کر سکتی۔ کلثوم بی بی یہ سن کر گھبرا گئیں۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ فرحت کے چہرے پر سختی نمایاں تھی۔ اس نے کہا کہ مجھ میں اتنا خوف خدا باقی ہے کہ تمہیں جان سے نہیں مار سکتی، لیکن تمہیں اپنے سر پر بھی نہیں بٹھا سکتی، اس لیے میں نے تمہارا نکاح اس شخص کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ ابھی مولوی صاحب نکاح پڑھائیں گے اور تم اس کے ساتھ یہاں سے چلی جاؤ گی۔ یہ سن کر کلثوم بی بی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر فرحت کی طرف دیکھا اور منتیں کرنے لگی کہ میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کرو، میرا بیٹا میرے بارے میں کیا سوچے گا؟ اس عمر میں کہاں جاؤں گی؟ میں اس گھر سے چلی جاتی ہوں، جہاں کہو گی وہیں رہ لوں گی، جو کہو گی وہ کر لوں گی، لیکن میرا نکاح مت کرو۔ لیکن فرحت کے دل میں ذرا بھی نرمی نہیں آئی۔ اس نے مولوی صاحب کو اشارہ کیا اور کہا کہ نکاح پڑھا دیں۔ کلثوم بی بی مسلسل روتی رہیں اور اللہ کو پکارتے ہوئے منتیں کرتی رہیں، لیکن وہاں موجود کسی شخص کے دل میں اس کے لیے رحم نہیں آیا۔ چند لمحوں میں نکاح پڑھا دیا گیا۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے انگوٹھا بھی لگوا لیا گیا۔ اس کے بعد فرحت نے جلدی جلدی اس کا سامان ایک پرانی سی تھیلی میں ڈال دیا۔ کلثوم بی بی کو سہارا دے کر اٹھایا گیا اور اس شخص کے ساتھ گھر سے باہر لے جایا گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی فرحت نے گہری سانس لی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے سر سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اسی وقت اس نے اپنا موبائل نکالا اور اشفاق کو فون کر دیا۔ فون ملتے ہی اس نے بنا کسی تمہید کے کہنا شروع کر دیا کہ آپ کی اماں نے تو میرے سر میں خاک ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ نکاح کر کے کسی شخص کے ساتھ چلی گئی ہیں۔ اس عمر میں بھی انہیں یہ شوق تھا۔ اشفاق یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے فرحت کی بات کو جھوٹ سمجھا، لیکن فرحت نے فوراً نکاح نامے کی تصویریں کھینچ کر اسے بھیج دیں۔ تصویریں دیکھ کر اشفاق کے دل کو شدید دھچکا لگا۔ اس کے دل میں اپنی ماں کے لیے عجیب سا غصہ پیدا ہونے لگا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ آخر اس کی ماں نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے اس کے سر کو شرم سے جھکا دیا تھا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی ماں کے ساتھ کس قدر بڑا ظلم ہو چکا ہے اور وہ اس وقت کہاں اور کس حال میں ہے۔ اشفاق کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی تھی۔ فرحت کی بھیجی ہوئی تصویریں دیکھنے کے بعد اس کا ذہن بری طرح الجھ گیا تھا۔ ایک طرف اسے اپنی ماں کی تربیت یاد آ رہی تھی اور دوسری طرف نکاح نامے کی وہ تصویریں تھیں جو اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار آ رہی تھیں۔ کئی راتیں وہ ٹھیک سے سو نہ سکا۔ آخر کار اس نے اچانک فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان جائے گا اور سچائی کا پتہ لگا کر رہے گا۔ چند دن بعد وہ بغیر کسی کو بتائے پاکستان پہنچ گیا۔ گھر کے دروازے پر پہنچتے ہی اس نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فرحت نے دروازہ کھولا تو اسے اشفاق سامنے کھڑا نظر آیا۔ اسے ایک لمحے کے لیے حیرت ہوئی، لیکن پھر اس نے فوراً مصنوعی سنجیدگی اختیار کر لی۔ اشفاق کے چہرے پر سختی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے اندر آتے ہی فرحت کا بازو پکڑ لیا اور سخت لہجے میں اسے ساتھ چلنے کو کہا۔ فرحت گھبرا گئی، لیکن اس کے پاس انکار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اشفاق اسے زبردستی اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر لے گیا۔
راستے میں اشفاق کا چہرہ سخت اور خاموش تھا۔ فرحت بار بار اس کی طرف دیکھتی لیکن وہ کچھ نہ بولتا۔ آخر کار گاڑی شہر کے ایک پرسکون علاقے میں جا کر رکی۔ سامنے ایک صاف ستھرا اور بڑا سا گھر تھا۔ گھر کے باہر خوبصورت باغیچہ بنا ہوا تھا اور دروازے پر ایک ملازم کھڑا تھا۔ اشفاق نے فرحت کا بازو پکڑا اور اسے ساتھ لے کر اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر فرحت کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اشفاق بھی چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ ڈرائنگ روم کے صوفے پر کلثوم بی بی بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس تھیں اور اس کے چہرے پر پہلے سے کئی زیادہ سکون نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی اور وہ آہستہ آہستہ ذکر کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک باوقار بوڑھا شخص بیٹھا تھا جو نہایت احترام سے اس کے لیے چائے کا کپ رکھ رہا تھا۔ اشفاق کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس ماں کو وہ کمزور اور بے سہارا سمجھ رہا تھا وہ اس طرح ایک باعزت ماحول میں بیٹھی ہیں۔ کلثوم بی بی نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ اشفاق تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اسی دوران وہ بوڑھا شخص مسکراتے ہوئے اشفاق کی طرف متوجہ ہوا۔ اشفاق نے جیسے ہی اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تو وہ حیرت سے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ یہ وہی شخص تھا جو کینیڈا میں اس کا باس تھا۔ اشفاق کو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکل گیا کہ سر، آپ یہاں کیسے؟ بوڑھا شخص ہلکے سے مسکرایا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس نے بڑے سکون سے بات شروع کی۔ اس نے بتایا کہ وہ کچھ عرصے سے پاکستان آیا ہوا ہے۔ اس کا یہاں پر بھی کاروبار ہے اور وہ اکثر اس علاقے سے گزرتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت پیپل کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ بہت کمزور اور تھکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ شروع میں اس نے زیادہ توجہ نہیں دی لیکن پھر کئی دن تک وہی منظر دیکھتا رہا۔ ہر دن وہ بوڑھی عورت اسی درخت کے نیچے بیٹھی ہوتی تھی۔ کبھی خاموشی سے آسمان کو دیکھتی اور کبھی آنسو پونچھتی نظر آتی تھی۔ ایک دن اس نے گاڑی روک کر اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے جب کلثوم بی بی سے بات کی تو اس کی حالت دیکھ کر اس کا دل بہت دکھی ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اسے ساری حقیقت معلوم ہو گئی۔ اسے پتہ چلا کہ یہ عورت اپنے بیٹے کے گھر میں رہتی ہے لیکن حالات نے اسے اس درخت کے نیچے لا کر بٹھا دیا ہے۔ اس شخص نے اشفاق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ تم اس وقت کینیڈا میں میرے ساتھ کام کرتے تھے لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ تمہاری ماں ہے۔ جب مجھے حقیقت معلوم ہوئی تو میں بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے مزید بتایا کہ وہ کلثوم بی بی کو اپنے گھر لے آیا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو دکھایا اور ان کی اچھی طرح دیکھ بھال کروائی۔ کچھ دنوں میں ان کی صحت بہتر ہونے لگی۔ پھر ایک دن کلثوم بی بی نے ان سے کہا کہ وہ اپنی زندگی کا باقی وقت عزت اور سکون سے گزارنا چاہتی ہیں۔ وہ خود بھی کئی سال پہلے اپنی بیوی کو کھو چکا تھا اور اپنی زندگی تنہائی میں گزار رہا تھا۔ اس کے بچے بیرون ملک آباد تھے اور وہ زیادہ تر اکیلا رہتا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ کلثوم بی بی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا تاکہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن سکیں۔ پہلے تو کلثوم بی بی بہت گھبرا گئیں، وہ راضی نہیں تھی لیکن پھر اس شخص کے خلوص اور احترام کو دیکھ کر انہوں نے اس رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ اشفاق یہ سب سن کر خاموش کھڑا رہ گیا۔ اس کے دل میں عجیب سی شرمندگی پیدا ہو رہی تھی۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے سچ جانے بغیر اپنی ماں کے بارے میں غلط سوچ لیا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنی ماں کے ہاتھ پکڑے اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کلثوم بی بی کے چہرے پر اب سکون تھا۔ وہ پہلے کی طرح کمزور اور ٹوٹی ہوئی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ فرحت یہ سب منظر دیکھ کر سہم کر کھڑی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کے کیے کا حساب ہونے والا ہے۔ اشفاق نے سخت نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اسے اب ساری حقیقت سمجھ آ چکی تھی۔ اس نے اپنی ماں کے ساتھ ہونے والا ظلم اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ بوڑھے شخص نے نرمی سے اشفاق کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ ماں کی عزت دنیا کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ خوش نصیب وہ ہوتا ہے جسے ماں کی دعا نصیب ہو۔ یہ سن کر اشفاق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے جھک کر اپنی ماں کے ہاتھ چوم لیے۔ اس کے دل میں اب ایک ہی احساس تھا کہ اس کی ماں اب محفوظ اور باعزت ہے۔ کلثوم بی بی نے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ زندگی نے اسے بہت دکھ دکھائے تھے لیکن آخر کار اللہ نے اس کے لیے عزت اور سکون کا راستہ کھول دیا تھا۔